26वीं तरमीम में अदलिया को पटवार खाना बना दिया। अदालतें और पटवार खाना एक जैसा है, जज साहब या पटवारी एक बात है, जज साहब और वो हवलदार एक बात है। ट्रैक्टर वाले गंदे मकरू चेहरे हैं, जरदारी, नवाज शरीफ एंड कंपनी। जिसने सीसीटीवी चुराई उसी ने नौमई कराई। मतलब आप लोग अदालतों से मायूस हो गए? अदालत कोई नहीं था, अदालतों से मायूस हो गए। कोई अदालत की हैसियत नहीं। सिंध सैलाब से नहीं डूबेगा, सिंध अगर डूबा, सिंध के लोग डूबे तो शिगाफों से डूबेंगे और वो इनकी ना इनकी। सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल अगर कोई देखना चाहता है तो वो आप मेरी शक्ल में देख सकते हैं, सिंध में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट नवीद मेंगल और आप देख रहे हैं कैंडिड शो। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद शख्सियत जनाब हलीम आदिल शेख साहब मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। आपका शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और आप आए और बातचीत करना चाहते। थैंक यू सर। सर सबसे पहले हमें बताइए कि आपका जो ताल्लुक़ है वो कहाँ से है और आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? देखिए, हमारे वालिद साहब ने जो इंडिया का जो सिंध था, पहले तो एक ही था ना, बिल्कुल, यहाँ से बम्बई तक, हिंद और सिंध, राजस्थान से माइग्रेट किया था 1947 में। तो हम जो हमारे थर के उस पार इंडिया का सिंध है, थर के इस पार पाकिस्तान का सिंध हो गया। तो इंडिया का जो सिंध था, जो राजस्थान है, हमने वहाँ से माइग्रेट किया था। और उसके बाद प्राइमरी और सेकेंडरी तो हमारी नवाबशाह में थी। उसके बाद फिर 9 से कराची आ 79। अच्छा जी, 79 से आप यहाँ पे कराची में। अच्छा सर, अगर सियासत की हम बात करें तो लोगों का ख्वाब होता है कि CSS करेंगे, ब्यूरोक्रेट बनेंगे, बिजनेसमैन बनेंगे। तो आपको जो सियासत का कैसे ख्याल आया और क्या सोच थी जो आप सियासत में आए? देखिए, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सबसे पहले होता था एक ज़माने में कि जी मैंने, बच्चों को ही होता था डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, SP बनना है, DC बनना है। शुरू से जहन में था कि नौकरी नहीं करनी। एक जहन सा बना हुआ था कि उस नौकरी का जहन नहीं था, और उसी को जहन में रखते हुए फिर बिज़नेस भी, और बिज़नेस अलग किया। और उसके बाद पॉलिटिक्स थी, वो जो उसकी असली थीम है उसकी, बिल्कुल उसको सामने रख के की हमने, और जिसकी वजह से नौकरी नहीं की और पॉलिटिक्स में आए। और अब तो 10 साल PTI में हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सिंध में तो जब से ही बैठे हैं यहाँ, अगर सिर्फ इक़्तिदार किस्म की पॉलिटिक्स करनी होती तो यहाँ जमातें थी हमारे पास। हम पीपल पार्टी में जा सकते थे, MNQ में जा सकते थे, और बहुत सारी जमातों में इक़्तिदार की खातिर नहीं, हमने उसूलों की खातिर, नज़रिए की खातिर कि जिस लिए पाकिस्तान बनाया गया था। असल बात क्या है, आज भी 78 साल तक गुजर के वो पाकिस्तान जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था और जिसकी तकमील कायद आज़म ने की थी, ना वो ख्वाब की ताबीर हुई, ना उस पाकिस्तान की तकमील हुई। आज तक तो नहीं हुई ना। जो जिसके लिए कुर्बानियाँ दी, हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियाँ दी, पूरी कौम ने कुर्बानियाँ दी, जो लोग वहाँ से आए उन्होंने कुर्बानियाँ दी, फिर जहाँ जब पहुँचे तो जिन लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट किया उन्होंने कुर्बानियाँ दी। एक पाकिस्तान एक मौजज़ा है ना। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना। लेकिन क्या हम समझ सकते हैं कि आज जो मतलब था, क्या तमाम चीज़ें पूरी हुई? एक नारे के नाम पे, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बनने वाला पाकिस्तान आज तक, उसके 1 साल बाद से ही इसके अंदर मिर्ज़ा आ गए, फिर मजूब खान आ गए, फिर याया खान आ गए, फिर ज़ियाउल हक आ गए, फिर मुशर्रफ साहब आ गए, और अब भी एक रिजीम ही चल रही है, मिक्स ब्रांड चल रहा है। बात यह है कि क्या अवाम, ताकत का सरचश्मा अवाम, क्या उस सरचश्मे को इक़्तिदार दिया गया? आज तक नहीं दिया गया। बात यह है कि ये तमाम सूरत हाल है कि हुआ कि नहीं, हमें एक अवाम में रहना है। पॉलिटिक्स आजकल तो जो पॉलिटिक्स है ज़्यादातर कारोबार हो चुकी है, लेकिन ये था कि पॉलिटिक्स एक नज़रिया है और उस तकमील पाकिस्तान की तरफ जाना है, इस पर हम खड़े हैं, इसलिए पॉलिटिक्स में। अच्छा सर, आप पहले PMLQ का हिस्सा थे और फिर PTI में शामिल कैसे हुए? ये कौन सी तब्दीली थी? देखिए, इशू ये कि हमारे बड़े भाई वो 80s से कराची यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स करते थे। वो एक लिबरल्स की पॉलिटिक्स करते थे, वहाँ भी
چیئرمین تھے اس کے پاکستان لیبرل اسٹوڈنٹ فیڈریشن. بالکل. انہوں نے اسٹوڈنٹس پالیٹکس کی اور اس کے بعد وہ 1993 میں جس روز عمران خان اس کو نواز شریف کو زبردستی اتارا تھا، اس وقت کے عامروں نے اسحاق خان سے مل کر، اس وقت کی فوجی قیادت نے اس سے مل کر جس روز نواز شریف کو اتارا، اس روز میرے بڑے بھائی نے منو مسلم لیگ نون جوائن کی. جس روز اتارا گیا، مطلب 93 میں جس روز نواز شریف سے استعفیٰ لیا گیا تھا، فوج نے لیا تھا اور غلام اسحاق خان نے، اس وقت اس روز پارٹی جوائن کی میرے بڑے بھائی نے. اس کے بعد الیکشن کانٹیسٹ کے نون کی جانب سے، پھر 97 میں وہ ایم پی اے بن گئے نون کی جانب سے. اور اس کے بعد جب نواز شریف کا سامنے آیا کہ نواز شریف کا ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے، جب وہ چھوڑ کر چلا گیا سب کو، اپنے تمام ساتھیوں کو، مشاہد حسین بھی جیل میں رہ گیا، تو علی شاہ بھی جیل میں رہ گیا، ہمارے بڑے بھائی بھی جیل میں رہ گئے، بہت سارے لوگ وہ جیلوں میں ہی تھے. نواز شریف ایک جہاز میں بیٹھا، اپنی فیملی کو لیا، مالشوں کو لیا، سب کو لیا، چلا گیا. اس کے بعد چونکہ اچھا جو بتانا چاہ رہا تھا کہ 1993 میں سیاست میں آ چکی تھی ہماری فیملی، اور 1996 کے بعد خان صاحب نے سیاست شروع کی. بالکل. مطلب پی ٹی آئی بعد میں بنی، ہماری فیملی سے میں سیاست پہلے سے آگئی. لازم بات ہے، ایک فیملی میں ایک بھائی ہے تو سیاست وہی ہو رہی ہوتی ہے. تو ہم پہلے سے پالیٹکس میں تھے، لیکن یہ تھا، ضرور تھا کہ اصل پالیٹکس خان صاحب کر رہے ہیں، جو عوام کی پالیٹکس ہے، عوام جو یہ جو لیڈر ہے، اصل لیڈر یہ ہے. تو اس کے بعد پھر لازم بات ہے 1999 میں کیوں میں آ گئے، جب نواز شریف سب کو چھوڑ کے چلا گیا. پھر ایک ذہن میں تھا، ایک سوچ تھی، خواہش تھی. پھر الحمدللہ 24 جنوری 2016 کو الحمدللہ پھر باقاعدہ باضابطہ رابطے پہلے سے ہو گئے تھے، مطلب 14 سے ہی چل رہے تھے رابطے، لیکن باقاعدہ باضابطہ بنی کالا میں جا کر پی ٹی آئی جوائن کی. مطلب کہنے کا مقصد یہ کہ آپ خان صاحب سے انسپائر ہو کے پی ٹی آئی میں آئے. عمران خان صاحب کی شخصیت سے، اور شخصیت سے ہٹ کے ان کے ویژن سے، ان کی سوچ سے، ان کے طریقہ کار سے، تحریک انصاف کے منشور سے، اس سے دیکھیں نا بہت سارے لوگ، کتنے سارے پی ٹی آئی میں وہ کہتے ہیں جی تم دوست میں تھے، اس میں تھے. بھائی جو خاندان اگر 96 سے پہلے پولیٹکس میں تھا، الٹیمیٹلی وہ کہیں تو تھا نا. بالکل. جو لوگ ٹھیک ہے جی 96 سے ایک پیریڈ لگا نا جس میں پی ٹی آئی باقاعدہ ایک پولیٹیکل پارٹی بن کے سامنے ابھری، تو بات یہ کہ ٹائم لگا اس کے اندر. اب جو لوگ جدی پشتی سیاست کرتے آ رہے ہیں، سیاست تو تھی نا، لوگ ہیں نا پالیٹکس میں، اس میں تو وہ کہیں نہ کہیں تو تھے نا. اور اوریجنلی سب لوگ مسلم لیگ ہی تھے، کہ پاکستان بنا تھا مسلم لیگ، ہمارے آباء و اجداد مسلم لیگ ہی تھے نا. بالکل. اس کے بعد ہوتے آگے پیپلز پارٹی بنی، پھر ایک اور مسلم لیگ بنی. بات یہ ہے کہ تو بہت سارے لوگ جو کہیں اور تھے، جب عمران خان سامنے آئے تو جو حقیقتاً ملک کی خدمت کرنا چاہتے تھے، عوام کی خدمت کرنا چاہتے تھے، ملک کو وہ علامہ اقبال کے خواب والا اور قائد اعظم کی سوچ والا پاکستان بنانا چاہتے تھے، وہ پھر ان کو جوائن کرتے گئے. چونکہ ہمیں سمجھ آ گیا کہ ہمیں پاکستان تو ہو گیا، تکمیل پاکستان عمران خان کر سکتا ہے، تکمیل پاکستان کے لیے یہ لیڈر چاہیے، اور الحمدللہ اسی نے نظریے پہ کھڑے. اچھا سر، جوائن آپ نے کہاں پہ کیا تھا؟ بنی گالا میں جوائن کیا تھا. اچھا، خان صاحب سے ملاقات کر کے اور جوائن کرا دیا تھا مفلر ڈال کے بنی گالا میں. اچھا، 24 جنوری 2016 کو. اچھا سر، آپ نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی ابھی بات کی، تو اسٹوڈنٹ پالیٹکس اور آج کی پالیٹکس میں کیا مطلب دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، پہلے کا تھا، آج تو ایک المیہ ہے کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس ختم کر دی گئی ہے. آج ہم نے آ کے اوپننگ ایک بنی نوجوانوں کی، یوتھ کی، پڑھے لکھے نوجوانوں کی پی ٹی آئی کے اندر آ کے، کہ وہ پھر اسٹوڈنٹ پالیٹکس ایک نرسری ہوتی تھی، وہاں سے سیاستدان نکلا کرتے تھے، بڑے 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 ڈبیٹرز آگے آتے تھے، سیاستدان آگے آتے تھے، مختلف پارٹیز کے رہے ہمارے. مطلب شیخ رشید کی بات کرو، اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے آیا، جاوید ہاشمی اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے آیا، ایک بڑی تعداد ہے پرانی جو ہے وہ طلباء سے سیاست سے آیا. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جو اسٹوڈنٹس پالیٹکس کو کالج یونیورسٹی بعد میں پھر اچھا خراب کیا گیا نا، بعد میں لوگوں نے گینگز بنا لیے یہاں آ کے. پھر آپ نے دیکھا کہ تھنڈر اسکواڈ بن گئے، یا جمعیت کا تھنڈر اسکواڈ بن گیا، ایم کیو ایم کا بالکل ٹیررسٹ ونگ بن گیا،
اسی طریقے سے دیگر کچھ نیشنل جماعتوں نے اپنے مطلب وہ طلباء کو ایندھن کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیا سیاسی جماعتوں نے. وہ زیادتی ہے. لیکن اگر اسٹوڈنٹ پالیٹکس اس کی اصل روح کے مطابق وہاں سے اگر طلباء دیکھیے کچھ بھی ہے, سیاست دان کو ہر بندہ برا کہتا ہے کہ جی جو سیاست دان بھائی کوئی گندا بات کرتا ہے نا وہ کہتے ہیں تو سیاست کر رہا ہے. بس دکان میں کوئی بندہ 2-4 دفعہ کپڑے کے ریٹ چینج کر, یار سیاست نہ کرو صحیح بات کرو. لیکن حکومت بھی سیاست دان ہی کر رہے ہوتے ہیں, پالیسی بھی سیاست دان بنا رہے ہوتے ہیں, ڈیسیژن میکر بھی سیاست دان ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر یہ ٹریننگ وہاں سے ہوتی تو میں سمجھ سکتا ہوں آج بہتر ہوتا. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ وہاں سے آنے کے بعد صرف ایک ہماری پارٹی جس نے یوتھ کے لیے ایک راستہ کھولا, باقی تو روایتی لوگ ہوتے ہیں. نوجوان بھی وہ ہوتا ہے جس کا دادا کچھ ہو, دادا ابا وہ. تو بات یہ ہے کہ وہ اچھی پالیٹکس تھی. اور اب بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم جو سیاسی جماعتیں ہیں ہماری سماعت میں ہماری نہیں استعمال کرتی, میں اپنے چونکہ ہم بھی پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہم لوگ توبہ کریں کہ ہم ان نوجوانوں کو خواہ وہ اسٹوڈنٹس ہوں یا یوتھ ہو, ہم ان کو ایندھن کے طور پر استعمال نہیں کریں گے. ہم ان کو ڈنڈے مارنے کے لیے, جھنڈے باندھنے کے لیے, نعرے لگانے کے لیے, جلسوں کی سیکیورٹی کے لیے استعمال نہیں کریں گے. ہم ان کو ایک نرسری سمجھ کے ان کو فیوچر لیڈر کی طرح ڈیولپ کریں گے. میں کہنا چاہتا ہوں سیاست بہتر ہو سکتی ہے. بالکل سر. اچھا سر, ہمیں یہ بتائیے کہ آپ اپوزیشن لیڈر تھے, تو جب آپ اسمبلی میں بیٹھتے تھے تو کن چیزوں کا آپ کو زیادہ تر سامنا کرنا پڑتا تھا؟ دیکھیے مجھے ہم ایم پی ایس بنے تھے یہاں سے, بالکل ہم 22 لوگ جیتے تھے. پھر اس کے بعد خواتین وغیرہ 23 جیتے تھے, خواتین اور مائنورٹی ملا کے 30 ہو گئے تھے. تو 2018 میں ہی جب اسمبلی بنی, جب سندھ میں 30 لوگ تھے ہمارے, تو اس وقت مجھے نومینیٹ کیا گیا 18 میں فرسٹ اپوزیشن لیڈر. لیکن وہ پارٹی میں کچھ ایشوز ہوتے ہیں. اس وقت جو قیادت تھی یہاں انہوں نے کچھ لابنگ کی, کچھ وہ مطلب ہوتا ہے وہ آپس میں چلتا ہے, اختلافات, اختلاف بھی نہیں بس ڈفرینس آف اوپینین. اس وقت ہوا کہ نہیں فردوس صاحب کو بنا دیا جائے, فردوس صاحب بن گئے, مکوی صاحب. لیکن پھر تقریباً 1.5 سال بعد ہی خان صاحب نے طے کیا کہ مجھے اپوزیشن لیڈر بنایا جائے گا. اپوزیشن لیڈر تو ہم بن گئے. آسان تو یہ ہے کہ میں جس دن اپوزیشن لیڈر بنا اس دن تک مجھ پر ایک بھی کیس نہیں تھا. اچھا, میں بنا تھا اگین کوئی 26 جنوری 2021 کو, جب میں نے باضابطہ چارج لیا. خان صاحب نے 6 مہینے پہلے کہہ دیا تھا, وہ لٹکا کے رہا, معاملہ چلتا رہا ایسے ہی. انہوں نے بننے دیا, سینٹرل گورنمنٹ نے اور کچھ ہمارے لوگوں نے, لیکن میں 26 جنوری کو بن گیا. تو اس کے ٹھیک 10 دن بعد FIR بھی کرتی ہیں مجھ پہ دہشت گردی کی, ہمارے فیملی کے بزنس کو ہٹ کیا جاتا ہے, اور پھر ایک قصہ ایک تسلسل شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کے 20 دن بعد میں گرفتار کر لیا جاتا ہوں. ایک بائی الیکشن تھا, اور اس کے بعد یہ تھا کہ جس روز کسی ایشو کے اوپر آواز اٹھانی ہے اگلے دن FIR کرنی ہے. ہر قسم کی FIR کٹی تھی, دہشت گردی ہو, اور جو ادارے ہیں نا جہاں FIR کٹ سکتی ہے وہ ہر ادارے میں FIR کٹی. اور ہماری جو اوورال پارٹی ہے اس کے اوپر تو رجیم چینج 10 اپریل کے بعد معاملات خراب ہوئے 2022 کے بعد. لیکن میرا اس سے 1.25 سال پہلے ہی ایک شروع ہو گیا. اور اپوزیشن کا یہ تھا کہ الحمدللہ ریکارڈ ہے, مطلب کہ سندھ کا کراچی سے لے کے کشمور تک, حیدرآباد سے لے کے گھوٹکی تک, ٹھٹا سے لے کے خیرپور تک کوئی ایسا ایشو نہیں تھا جس کو ہم ٹیک اپ نہ کرتے. بس ہم اس ایشو, ایک دن مثال یہ کہ میں نے 5 گھنٹے کی بجٹ سپیچ کی 28 جون 2021 کو, نہیں 28 جون 2022 کو. اور ہوا یہ کہ اس کے اگلے دن ایک دن بیچ میں رہ کے, اس کے 2 دن بعد مطلب ایک دن چھوڑ کے میں لاہور سے جا کر مجھے گرفتار کیا گیا. قصور یہ کہ میں نے 5 گھنٹے ان کو, ان کے منہ پہ اتنا ہی فاصلہ ہوتا ہے اتنا میرا اور آپ کی سیٹ کا فاصلہ ہے, لیڈر آف دا اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس, مطلب میرا اور مراد علی شاہ صاحب کا اتنا ہی فاصلہ تھا. اس کے اوپر رہ کے ہم نے ان کو, ان کے جو 39 ڈپارٹمنٹس ہیں اس کی کرپشن, اس کے اندر چلنے والے سسٹم, سندھ کے بجٹس,
کا بتایا، آج بھی 30,000 ارب روپے سندھ میں آئے ہیں ان کے پاس 17 سال میں. بات ہے اس وقت ہم نے ان کو جب آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے، اور پر ایف آئی آر پہ ایف آئی آر، ایف آئی آر پہ ایف آئی آر. تو اصولی طور پہ ایک حسن ہے جمہوریت کا کہ اپوزیشن ہوتی ہے وہ آپ کو آئینہ دکھاتی ہے، وہ آپ کی تصحیح کرتی ہے، لیکن انہوں نے اس کو نیگیٹو لیا. اور میری ہر تقریر کے پیچھے ایک ایف آئی آر ہوتی تھی، حملے ہوتے تھے، بزنس کی تباہی ہوتی تھی، بہت کچھ ہوتا تھا. تو فیس کیا اور بس پھر قصہ چلتا رہا. مطلب سیاسی انتقام لیا گیا. سیاسی انتقام کی بدترین مثال اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ آپ میری شکل میں دیکھ سکتے ہیں سندھ میں. باقی تو تمام حدیں تو کراس ہو چکی ہیں عمران خان صاحب کو، اس کی تو ہم 10% بھی نہیں ہیں. لیکن میں اگر سندھ کی بات کروں اسپیسیفک، تو پاکستان بننے سے آج تک جو بدترین مثال ہے وہ میں ہوں. 35 کیسز بنا دیے. بڑے اپنے آپ کو ڈیموکریٹک کہتے ہیں، بڑی جمہوری جماعت کہتے ہیں. ان کے خلاف آواز نکالنا، ان کے خلاف تقریر کرنا اتنی برداشت ان کے نہیں رہی تھی. باتیں بڑی بھٹو صاحب بھی کرتے ہیں، جمہوری زبان پیپلز پارٹی، ایسا نہیں تھا. لیکن اگر اس کے بعد تو پھر جو ہوا 10 اپریل کے بعد اور 9 مئی کے بعد، تو ہمیں تو اپنے غم بھی بھول گئے، اپنے کیسز بھی بھول گئے، اپنی زیادتیاں بڑی چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں. اس کے بعد جو عمران خان اور اس کی فیملی اور ہماری لیڈرشپ ہمارے کارکنوں کے ساتھ ہوا، میں بھی اس میں شامل ہوں. 9 مئی کے بعد میں بھی 6 مہینے جیل رہ کر آیا. لیکن کہاں ہے پاکستان؟ وہی جو بات اصل میں آتا ہوں دوبارہ، سیاست کیوں سٹارٹ کی؟ اس لیے سٹارٹ کی، یہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے، یہ علامہ اقبال کا پاکستان نہیں ہے. زباں باندھ، نظر باندھ، قلم باندھ، سب کچھ باندھ، ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسا. سر اتنی سختیاں آپ کے اوپر کی آپ کی پارٹی، پھر یہ موٹیویشن کہاں سے آتے؟ پھر بھی آپ اسی سندھ حکومت پہ کڑی تنقید کرتے ہیں. دیکھیے اللہ کا نظام ہے، فرعون کے سامنے موسیٰ کو بھی کھڑا کر دیا. یہ تو اللہ کا نظام ہے نا کہ، اور یہ میں آپ سے واقعی کہوں کہ یہ جو لوگ بھی کھڑے ہیں، عمران خان صاحب ہو یا کوئی ہمارا غریب ورکر، یہ انسان کی طاقت نہیں، چونکہ بہت تنگ کرتے ہیں، بہت ذلیل کرتے ہیں، بہت پریشان کرتے ہیں، بہت ذہنی تشدد، فزیکل اگر نہیں تشدد کرتے تو ذہنی تشدد کرتے ہیں. لیکن صرف جو انسان کھڑا رہتا ہے اس کا اگر ایمان اللہ تعالیٰ پر ہے تو وہ اللہ پہ ایمان کھڑا رہ سکتا ہے. بہت سارے چلے بھی تو گئے نا، دو دن میں گئے. ایک صاحب گولی کھا رہے تھے وہ چلے گئے، پورے پاکستان میں لوگ چلے گئے. شاید میں کہتا ہوں کہ اور تو کچھ نہیں، ایک تو شاید ان کی حرکتیں کچھ ایسی ہوں، اور شاید اللہ تعالیٰ پہ ایمان کچھ کمزور ہوگا. بات یہ ہے کہ سختیاں تو وہ ہے نا کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر پہ آسان ہو گئی نا، تو ایسا ہی ہے، مشکلیں اتنی پڑی ہم پر کہ آسان ہو گئی. یہ پی ٹی آئی کا ہمارے چیئرمین، ہمارے لیڈر سے لے کے ایک عام ورکر جو ظلم ہو چکا اور اتنی سختیاں ہو چکی ہیں کہ اب کہتے ہیں کہ عادی سے ہو چکے ہیں. اور کیا کریں گے؟ جیل ڈالیں گے، ڈال دیں. زندگی موت اللہ نے دیں گے، ان کے ہاتھ سے مرنا ہے تو مر جائیں گے. رزق بھی اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، عزت ذلت بھی اللہ تعالیٰ نے، وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. اب یہ لوگ جس کو جیل میں اندر ڈالتے ہیں، ایک زمانہ ہوتا تھا کہ گھر پہ پولیس آ جائے بےزتی ہوتی تھی. آج میں پولیس آ جائے لوگ کہیں گے زبردست، اصل ہیرو تو یہی ہے. جو جیل جاتا ہے وہ کہتے ہیں یہ تو اصل بات ہے، اس کو لوگ ہاتھ چومتے ہیں. 6 میں جیل جانے سے پہلے کا حلیم عادل کوئی اور تھا. اگر میں جیل نہ جاتا 9 مئی کے بعد اور گھر میں آ جاتا تو شاید مجھے باہر نکلے میں لانتیں مل رہی ہوتی. آج میں جہاز جاتا ہوں، کوئی مطلب اچھی بات کرتا ہے، وہ ہاتھ چومتا ہے، وہ بات کرتا ہے، دعا دیتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ میں کہیں اور جگہ چکا ہوتا تو میں تو نہ ریسٹورنٹ جا سکتا تھا، نہ شادی میں جا سکتا تھا، نہ پبلک پلیس پہ جا سکتا تھا. بات یہ ہے کہ یہ سختیاں آتی ہیں اور ہسٹری میں، تاریخ میں ہے، نبیوں پہ بھی ہے. ہم تو غلام ہیں ان بڑی شخصیات. ہمارا کیا ہے؟ یہ سختیاں آئیں گی، بس جو کھڑا رہ گیا، جس پہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہے، وہ کھڑا رہ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے. سر اگر کیسز کی بات کریں ہم تو اس کے پیچھے کون ہے، وفاق یا سندھ حکومت؟ میرے لیے ہائیبریڈ نظام ہے، میرے لیے سب ہی ہیں. چونکہ بھی سر ایک بتا رہا ہوں، کھل کے بتا رہا ہوں. میں بتاتا ہوں کہ جیسے وہاں شروع ہوا 10 اپریل کے بعد شروع ہوا نا، بالکل، لیکن ہم سے لو سٹوری پیپل پارٹی کی پہلے سے شروع ہو گئی تھی. میں کہتا ہوں یہاں دونوں نے کیا ہے نا. دیکھیے ہمیں 9 مئی سے پہلے جو تمام بڑے کیسز تھے وہ سارے پیپل پارٹی کی گورنمنٹ، سندھ گورنمنٹ کرتی تھی. 9 مئی کے بعد اس میں اداروں کا ہاتھ شامل ہو گیا. پھر یہ ماشاءاللہ
ڈبل ہو گیا. مطلب ان کو تو موقع چاہیے تھا. یہ پہلے خود بندوق چلاتے تھے, سندھ حکومت والے, سندھ پولیس, سندھ حکومت, ان کو کسی اور کا کندھا مل گیا, انہوں نے کسی اور کے کندھے پہ رکھ کے زیادہ مضبوط بندوق چلانی شروع کر دی. اس کے بعد سب شامل ہو گئے ہیں. تو ہمارے ساتھ تو وفاق بھی ہے, سندھ بھی ہے, ادارے بھی ہے, سبھی شامل ہوتے ہیں اس وقت. تو مطلب یہ ایک جوائنٹلی ایک ہوتا ہے کہ کسی طرح پی ٹی آئی کو کیسے دفن کرنا ہے, دبانا ہے, دبوچنا ہے. مطلب ابھی تک مضبوط گن وہ چل رہی ہے آپ؟ یس, ابھی بھی پچھلے 15 دن میں 2 ایف آئی آریں کٹی ہیں. ایک ہماری 5 اگست کو ایف آئی آر کٹی ہے, اور ایک اس سے ہفتہ پہلے ایف آئی آر کٹی گلشن اقبال میں کٹی. کوئی ہم پروٹیسٹ کر رہے تھے بڑا چھوٹا سا, وہ اس کے بعد پھر اس میں ایف آئی آر کاٹ دی. پھر 5 اگست کو بڑا پروٹیسٹ تھا, اس میں آنسو گیس بھی ہم پہ, شیلنگ بھی ہم پہ, لاٹھی چارج بھی ہم پہ, ایف آئی آر بھی ہم پہ. کتنے کیسز ہیں سر آپ پہ تقریباً؟ کیسز کی تعداد 35 تک گئی تھی. سینچری ہونے والی؟ نہیں, ابھی نہیں. تو پھر اس میں سے پھر چھوٹے جو سٹی کورٹ کیس سے ختم ہو گئے. پھر وہ آتے رہتے ہیں, چلتے رہتے ہیں. اے ٹی سی کے ساتھ کیسز چل رہے ہیں ہر جگہ, یہاں بھی ہیں, حیدرآباد میں بھی ہیں, ہر جگہ. اچھا, اگر سیاست کی سر ہم بات کریں, میں صرف سندھ کی سیاست کی بات کروں گا, تو اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ یہاں کی سیاست کس طریقے سے ہے؟ سندھ میں سیاست نہیں ہے, سندھ میں بادشاہت ہو گئی ہے. کون کہہ رہا ہے سندھ میں سیاست ہے؟ سندھ میں تو زرداری راج ہے. سندھ کے اگر آپ نوجوانوں نے, ہمارے دیکھنے والے نوجوانوں نے اگر آج بھی ہوش نہ اٹھایا تو سندھ تو ریاست زردار بن جائے گی. تو ریاست ان کی اپنی ریاست بنا لی ہے, کوئی سیاست نہیں ہے. سیاست تب ہوتی ہے کہ کھول کے بات کرنے کا اختیار ہو. آج وہ کہ الحمدللہ ہمارے تحریک انصاف کے ورکرز نے, عہدیداران نے, ہمارے ذمہ داران نے فرنٹ پہ آ کے کھیلا ہے. انہوں نے آ کے, یہ تو سندھ میں تو بڑا آسان تھا. ایک ڈی سی ایس پی پورے ضلع کو کنٹرول کرتا ہے. مطلب ڈی ایس پی کی سیاست ہے, ایس ایچ او کی سیاست ہے, مختار کار کی سیاست ہے, پٹواری کی سیاست ہے, ایریگیشن کے ایس ڈی او کی سیاست ہے. پانی بند کر دو. اس نے اچھا یہ نوجوانی وہ کر رہا ہے, حلیم آل شیخ سے انٹرویو کر دیا اس نے. اچھا اگر آپ کی زمینیں ہیں کہیں, آپ کے پانی بند کر دو. آپ کے خاندان میں کوئی بھی رشتہ دار کسی نوکری میں, ہیلتھ میں, ایجوکیشن میں کہیں بھی, اس کو ٹرانسفر اگر آپ کا ضلع ترپار کرے, آپ کو کنکوٹ بھیجوا دو. اچھا جی, اس پہ جھوٹے پانی چوری کے ایف آئی آر کٹا دو. اس کے اوپر مختلف چیزوں میں اتنا پھنسا دیتے ہیں. سندھ میں کوئی سیاست کرنے کا اختیار نہیں تھا, لیکن سندھ کا نوجوان کھڑا ہو چکا ہے. ابھی جو کینالوں کے معاملے پہ کھڑے ہوئے, اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اتنی تعداد میں کسی بڑے شخص کو باجماعت گالیاں دیتے ہوئے نہیں سنا جس انداز سے سندھ کے عوام نے کینالوں کے معاملے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو گالیاں دی, گندی گندی گالیاں دی. تو سندھ میں اب جیسے کہ کے پی سے پی ٹی آئی آ گئی, پنجاب میں پی ٹی آئی آ گئی, ساؤتھ پنجاب میں پی ٹی آئی آ گئی, کراچی میں پی ٹی آئی آ گئی, ہندوستان میں بھی 45 میں ہم لوگ جیتے ہوئے میجر سیٹ شہروں میں. اگلی باری جو ہے وہ انشاءاللہ جو سندھ کے اندرون سندھ کے اضلاع ہوا ہے وہاں پی ٹی آئی ہوگی انشاءاللہ. انہوں نے سیاست کی اجازت نہیں دی, لیکن ہر چیز انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی, بہت کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں بھی ہوتا ہے. سندھ میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم نے پوری تنظیم اپنی سندھ میں گراس روٹ تک مضبوط کر لی ہے. سندھ میں پڑھے لکھے نوجوانوں کو ہم آگے لے آئے ہیں. میں نے خان صاحب سے مشورہ کیا تھا, ہم سندھ کے پڑھے لکھے نوجوانوں کو, آپ جیسے نوجوانوں کو ہم نے آگے لا کے ان کو پارٹی کے عہدے دیے ہیں. اور الحمدللہ یہ وڈیرانہ نظام, یہ جو ڈنڈ جب پکھی ہوتے ہیں نا, یہ ادھر سے ادھر وقتوں پہ اڑنے والے, ان کی جگہ سندھ کا تکڑے پڑھے لکھے نوجوان انشاءاللہ اب آپ کو آئندہ اسمبلیز میں نظر آئیں گے. اچھے خاندانوں کے اچھے نوجوان, کمیٹڈ نوجوان. سندھ کی سیاست اب الحمدللہ وہ نہیں رہی جو پہلے تھی. سر لیکن یہ بھی تاثر دیا جاتا ہے کہ آپ لوگ سیاست نہیں کر رہے, آپ ہر وقت مطلب تنقید کرتے ہیں یہ وہ, اور پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ ہم عوام کے اصل نمائندے ہم ہیں اور ہم ہی خدمت کر رہے ہیں. جو نعرہ ہے ان کا روٹی کپڑا مکان. ایک سوال میں بھی کر لوں آپ سر, یہ بتائیں, کیا سندھ کی بات کروں, کیا جتنا بڑا نعرہ ہے, کیا سندھ کے عوام کو اس لحاظ سے روٹی کپڑا اور مکان ملتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ سندھ میں اس 17 سال میں اس والے بجٹ کو ملا کر 31,000 ارب روپے سندھ میں بجٹ کے طور پہ ان کے پاس آئے, پیپلز پارٹی کے پاس. 2008 کے بعد 31,000 ارب. اس میں لازم بات ہے
تنخواہیں نکلتی ہیں, سب ہوتا ہے. اس میں سے 10,000 سے زیادہ ارب کی, تقریباً 10,500 ارب کی کرپشن ہوئی ہے. وہ بھی ہم نہیں کہتے, آڈیٹر جنرل کہتا ہے. آپ بتائیے کیا سندھ کے اسکولوں میں, اور تو چھوڑیے, واش روم ہیں, دیواریں ہیں, کتابیں ہیں, یونیفارم ہے, بچوں کے پاس جوتے ہیں, یہ سب کے پیسے گورنمنٹ دیتی ہے. اسکولوں میں کتابیں نہیں اور بچے ہی نہیں ہیں. وہ چھوڑیے, بچے ہی نہیں ہیں, 50 لاکھ کے قریب بچے ہیں ہی نہیں جن کو ہونا چاہیے. باہر کر رہے ہیں, اسٹریٹ, اللہ معاف کرے, گلیوں میں رول رہے. کیا سندھ کے ہسپتالوں میں دوائیاں ہیں؟ آج بھی وہ سرنج غلط لگانے سے ایڈس ہو جاتی ہے. سندھ کے کیا سرکاری ڈاکٹر ہوتے ہیں یا ویزا پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں؟ ہسپتالوں میں کیا ڈسپینسری, سب چیزیں میں نے آنکھوں سے دیکھی ہیں, ڈسپینسر علاج کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر ملتا ہے؟ نہیں. دوائی ملتی ہے؟ نہیں. گولیاں, مطلب جو ایکس رے میں وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں؟ نہیں. اربوں روپے کے روبوٹ لگا دیے, اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کر کے. بھائی ایک NICH, آج کسی کا بچہ بیمار ہوتا ہے, ذلیل ہو رہا ہوتا ہے. یہاں NICH میں پڑے ہوتے ہیں, ایک ایک بیڈ پہ 6 بچے پڑے ہوتے ہیں. NICU میں پیسے ختم ہو جاتے ہیں اکثر. کوئی آگ لگ جائے, کندکوٹ میں کوئی آگ لگ جائے کوئی, اس کو کراچی برن سینٹر بھیجا جاتا ہے. پورے سندھ میں کوئی برن سینٹر نہیں کھلا ہے. کوئی روڈ پہ حادثہ ہو جائے, یہاں بھیجا جاتا ہے. ظلم نہیں ہے؟ 30,000 ارب کھا گئے. نہ کتاب ہے, نہ دوائی ہے. کچرے کے نام پہ اس سال کچرے کے نام پہ 42 ارب کی کرپشن ہوئی ہے. کچرا اٹھانے کا ٹھیکہ ایک بڑے صاحب کے خاص لوگوں کو دیا گیا. 42 ارب اس سال کھا گئے, 28 ارب پچھلے سال کھا گئے, 15 ارب اس سے پچھلے سال کھا گئے. تھوڑا بہت کچرا اٹھتا ہے, باقی کچرا ہماری آپ کی گلیوں میں, نالوں میں بھرا ہوا ہوتا ہے. شارع بھٹو 54 ارب روپے کی پروجیکٹ. ریٹ اچھی بات ہے, اچھا پروجیکٹ ہے ملی ایکسپریس وے, لیکن ریٹ دیے جرمنی اور یورپ جیسے روڈوں پر, اور پہلی بارش میں ٹوٹنی شروع ہو گئی ہے. 54 ارب 54 بلین کا پروجیکٹ اس کا حشر کیا ہے. اس شہر کراچی میں آپ بھی رہتے ہیں, میں بھی رہ رہا ہوں اس وقت. گاؤں کدھر ہے کسی کا؟ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں اس دفعہ کراچی کا اس دفعہ 880 ارب روپے, لیکن بننا چاہیے تھا ہمارا, مطلب شیئر جو ہے 8 ارب دیا گیا ہمیں. صرف 3,000 ارب ملنا چاہیے تھا اتنے عرصے میں. جو PP کی گورنمنٹ ہے, کراچی کا حصہ تھا, ہمیں کو دیا ہی نہیں گیا اس طریقے سے شیئر. بات یہ ہے کہ ہمیں نہیں, جو کراچی میں رہتے ہیں سب لوگ رہتے ہیں, جس کا گوٹ جہاں بھی ہے, ڈیفینس میں بنگلے سب کے ہیں. اور مطلب اس شہر کراچی جو کہ 67% ملک کو پالتا ہے, 97% سندھ کے لوگوں کو, مطلب سندھ کے صوبے کے فنڈز دیتے ہیں, ان کو کیا دیتے ہیں یہ لوگ؟ سندھ میں پوری آج یہ فلڈز آنے والے ہیں, ایسی بربادی ہونی ہے. جس دن فلڈز کی ہم نے دیکھا, اس دن سے مجھے لگتا ہے منسٹروں نے ڈانس پارٹیاں شروع کر دی تھی. وہ فلڈ آئے, فلڈ آئے, مطلب مال آئے گا. سب سے پہلے تو کیا ہوگا, جس دن فلڈ آیا سارا یہ جو پرانا کام وام ہے, سارا وہ جو بھی ہے وہ ہو جائے گا, کلیئر ہو گیا نا, مطلب مٹی کے حوالے ہو گیا, پانی پھر گیا اس میں, ختم جی. جو ہم نے بند بھی بنائے تھے بہ گئے, ہم نے یہ بھی کیا تھا بہ گیا, جبکہ انہوں نے پورے اتنے عرصے میں انہوں نے نہ کوئی بند بنائے, نہ کہ انہوں نے نہریں صاف کی, نہ کچھ کیا, نہ قدرتی گزرگاہوں سے قبضے ختم کیے انہوں نے. بات یہ ہے کہ ایک تو پرانا ختم ہو گیا, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. آگے کے لیے فنڈس نکالیں گے, اس پہ کھائیں گے. پھر اس کے بعد جیسے ریلیف کا کام ختم ہوگا, پھر یہ برانڈڈ سوٹ ٹائی لگا کے, سونے کا کشکول لے کے پوری دنیا میں جائیں گے. پیسہ چاہیے, پھر ڈالر آئیں گے, پھر ڈالر بھی کھائیں گے, پاؤنڈ بھی کھائیں گے, یورو بھی کھائیں گے, ین بھی کھائیں گے, یوان بھی کھائیں گے, ہر چیز کھائیں گے, جو جمداد ہے پھر وہ بھی کھائیں گے. لیکن کہنا چاہتا ہوں نا, پیٹ بھرتا ہے نا, ان کا پیٹ پھٹتا ہے, یہ بھی سمجھ نہیں آتا, کس حکیم سے علاج کراتے ہیں. اچھا سر, فلڈ کے بارے میں تو مراد علی شاہ صاحب بولتے ہیں کہ ہم نے مکمل تیاری کر لی ہے, تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اردو میں کہتے ہیں گھوڑا بھی حاضر, میدان بھی حاضر. پشتو والی بھی آپ کے ہوں گے نا, سمجھ, پشتو میں کہتے ہیں دا گز دا میدان. تو میں کہتا ہوں بھائی 4 تاریخ ہے نا, تو ذرا ہفتے بعد بات کا آپ مجھے کال کر لیجیے گا. ذرا 9 لاکھ کیا 6 لاکھ کیوسک بھی آیا تو ان کے بند اس قابل ہی نہیں ہے. اور لکھ کے رکھ لیں آپ, سندھ سیلاب سے نہیں ڈوبے گا, سندھ اللہ نہ کرے بہت نقصان ہوگا, شگاف سے ڈوبے گا. شگاف, ہر چھوٹی نہر میں شگاف پڑے گا, کہیں یہ شگاف ڈالیں گے, بڑے بندوں میں کیپیسٹی نہیں ہے. سندھ سیلاب سے نہیں ڈوبے گا. سندھ اگر ڈوبا, سندھ کے لوگ ڈوبے تو شگافوں سے ڈوبیں گے, اور وہ ان کی نااہلی کی وجہ سے.
جھوٹ بولتے ہیں ہے نا. ابھی دیکھ لیجیے گا, ہفتے بعد پوچھ لیجیے گا مجھ سے آپ کہاں پہنچا ان کا معاملہ. سر آپ نے اسپتالوں کی بات کی, لیکن بلال بھٹو صاحب تو یہ بولتے ہیں کہ باہر سے لوگ آ کے یہاں پہ گورنمنٹ ہاسپٹل جو بنا ہے وہاں پہ آ کے علاج کرواتے ہیں. لیکن وہ تو تھوڑی یہ سی بیماری پہ زرداری صاحب دبئی کیوں چلے جاتے ہیں؟ سارے یہ لوگ ان کے سارے لوگ باہر علاج کرانے کیوں چلے جاتے ہیں؟ مطلب اگر کوئی 10 15 20 25 50 لوگ آ گئے, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, جائیں نا پورے سندھ میں چلے جائیں, کوئی ڈسپینسری میں ملا, کتنے لوگوں کے کیا کہنا چاہیے وہ ٹرانسپلانٹ ہونے ہیں. اچھی بات ہے, ہونا چاہیے. اربوں روپے آئے نا. کیا جو میں نے آپ کو بتایا کتنے کتنے جگہوں پہ پریگننٹ ہماری مائیں بہنیں وہ بیچاری مر جاتی ہیں رستے میں, میٹرنٹی ہومس نہیں ہیں. کتنی جگہ میں نے آپ کو آگ کا بتایا, مطلب 10 گھنٹے ایک جلا ہوا اس کو کراچی آنا پڑے, وہ بھی این جی اوز چلا رہی ہیں, برن سینٹر. ہمارے پاس بچوں کے ہسپتال نہیں ہے, ہمارے پاس تھوڑی سی ایمرجنسی آ جائے ہمارے پاس آئی سی یو ختم ہو جاتے ہیں. ٹوٹل ایک میں کہنا چاہتا ہوں ہسٹری کا سب سے بڑا فراڈ نکلے گا جب گزرے گا. نہیں یہ ایک ڈراؤنا خواب ہوں گے پیپلز پارٹی کے 18-20 سال. اب زیادہ ٹائم نہیں بچا, یہ پاکستان کی ہسٹری کا سندھ کے عوام کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہوگا. مطلب سر آپ کہنا چاہیں کہ سندھ کی پالیٹکس میں اصل مسئلہ گورننس کا یا نیت کا؟ دیکھیں ہر چیز ایک تو نیت سے جڑی ہوتی ہے نا. بالکل. سب سے پہلے نیت سے جڑی ہوتی ہے. جب نیت خراب ہو, پہلے ایک لفظ ہوا کرتا تھا بیڈ گورننس. اب میں کہنا چاہتا ہوں سندھ میں جب ڈکشنری کی کتابیں آئیں تو اس میں بیڈ گورننس کا ورقہ پھاڑ دینا چاہیے. کرمنل گورننس ہے یہاں, کرمنل ہے یہاں. وہ گورننس ہے جس کا ہر چیز مال کھپے سے شروع ہو کے مال کھپے پہ ختم ہو جاتی ہے. ہر چیز اس کے اندر کمیشن سے لے کر کرپشن پہ خاتمہ اس کا ہوتا ہے. تو یہاں تو کرمنل گورننس ہے, نیت تو ہے ہی نہیں. جب نیت خراب ہوتی ہے پھر اس کی اگلی آگے بڑھتا رہنا, پھر بنا نیت اگر ٹھیک ہو سب چیز ٹھیک ہوتا ہے. اچھا سر, اگر اس بہتری کیا جائے تو کس طریقے سے گورنمنٹ بہتری لا سکتی ہے سندھ میں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو ہم جو بھی ڈیسیژن میکرز ہوں وہ صرف یہ سوچ لیں کہ انہوں نے قبر میں بھی جانا ہے, صرف یہ سوچ لیں کہ ان کا حساب بھی ہونا ہے, صرف یہ سوچ لیں کہ یہ جو پیسہ ہے یہ ان کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. اگر حکومت میں منسٹر ہوں اور میرے پاس قلم میں اختیار ہے تو میرا اختیار نہیں ہے, عوام کا اختیار ہے. صرف وہ سوچ لیں کہ یہ ہم جو جمہوری لوگ آتے ہیں ہمیں ان کی نمائندگی کرنی ہوتی ہے. صرف یہ سوچ لیں کہ عوام کے ٹیکس پیئر کا پیسہ ان کے بچوں پہ ان کے لوگوں پہ خرچ ہونا چاہیے. صرف یہ سوچ لیں کہ امیر جو پیسے دیتا ہے وہ غریبوں پہ خرچ ہونا چاہیے. صرف یہ سوچ لیں کہ اس کے اندر سے کمیشن اور کرپشن جو ہے وہ ہمارے بچوں کے لیے حرام ہے. اور ایک نیت ہو, میں کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ بھی لا علاج نہیں ہے. یہ سندھ ہماری, میں کہنا چاہتا ہوں جو پورے کراچی بھی سندھ ہے نا, سندھ کراچی ہے, یہ پورے پاکستان کو یہ صوبہ نے پال رہا ہوتا ہے. تو کیا اپنے سندھ کو ہم نہیں ٹھیک کر سکتے؟ تو بس ہم نیت ٹھیک کر لیں, کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ خراب ہو رہا ہے, ٹھیک ہو جائے گا. سر پی ٹی آئی کی اکثریت یہاں پہ تھے ہمارے کراچی میں, تو جو آپ کے اپوزیشن ہیں وہ یہ تنقید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ایک بھی کوئی حلقہ ہمیں بتا دیں کہ آپ نے کام کیا ہو. تو آپ کیا سمجھتے کس حلقے میں آپ لوگ تبدیلی لے کے آئیں؟ دیکھیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں, 18ویں ترمیم ہے کراچی سندھ میں نا, این ایف سی ایوارڈ اس کے تھرو آتا ہے. جب 2018 میں گورنمنٹ آئی, سب سے وہ بتاتا ہوں ہم نے کیا کچھ کوئی بتاتا ہوں. 2018 میں جب گورنمنٹ آئی تو سب سے پہلے 168 ارب روپے عمران خان صاحب نے کراچی کو جناب سے آتے 2 مہینے کے اندر 168 بلین, اور وہ تھا کہ جی کراچی میں ہم نے کام کرنا ہے. فوری بعد سندھ کی حکومت نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا کہ ہم 1 ارب ڈائریکٹ نہیں خرچ کرنے دیں گے, ہمیں دیں, سندھ گورنمنٹ کو مال دیں, ہم خرچ کریں گے. ان کے پاس تو اس وقت تک بھی 22,000 ارب روپے آ چکے تھے, تو وہ 168 ارب تو ان کی گاڑ بھی گیلی نہ ہوتی, کھا جاتے ہیں. اس کے بعد ایک راستہ نکالا ہم نے کہ جی SIDCL بنا دیں, سندھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی یا کارپوریشن لمیٹڈ. اس کو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے, ہمیں مال چاہیے. اس کے باوجود انہوں نے ہمیں کرنے نہیں دیا. اس کے باوجود
عمران خان کے دور میں 1100 ارب روپے سندھ کے اندر 1100 بلین کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی اناؤنسمنٹ ہوئی. تقریباً 650 بلین کراچی میں اور 446 بلین دیگر اضلاع میں, جس میں سکھر حیدرآباد موٹر وے بھی شامل تھی. سکھر حیدرآباد موٹر وے کی پیسے جو یہاں سندھ کو آئے, آپ نے دیکھا کہ وہ ڈی سی کھا گئے. پتہ ہے نا, سکھر حیدرآباد موٹر وے کے پیسے ڈی سی نوشرو کھا گیا, ڈی سی مٹیاری کھا گیا, حرام کا مال سمجھ کے اڑا کے لے گئے, چیک نکال کے لے گئے. اس کے علاوہ مطلب 1100 ارب ڈیولپمنٹ فنڈ کے اندر عمران خان صاحب نے رکھے. آج اگر کراچی میں خان صاحب نے وہ گجر نالا, اورنگی نالا اور محمود آباد نالا نہ بنایا ہوتا تو جو تباہی دفاعی آپ نے دیکھا بارشوں میں آئی, بالکل اس سے بہت زیادہ خان صاحب نے یہاں گرین لائن شروع کرائی. خان صاحب نے فریٹ ٹرمینل سٹارٹ کرایا. خان صاحب نے وہ جو ہے ٹرین, سرکولر ٹرین سٹارٹ کرائی. جو رکا ہوا کام تھا K4 کا, سب کراچی میں رہتے ہیں بھائی, کراچی سے کچھ K4 کے لیے انلمیٹڈ اناؤنس کے جتنے پیسے چاہیں K4 کو, ٹھیک ہے, رکا ہوا تھا, پیسوں خراب کرپشن نظر ہو گیا تھا. ہمارے ایم این ایز نے اربوں روپے اپنے حلقے میں نظر آئے. آپ بتائیں کون سا ڈبے ڈی ایچ اے والا حلقہ دیکھنے چلے جائیں, گلشن میں آپ آ جائیں, جو ہمارے حلقے تھے, جو ایم این ایز کام کر سکتے تھے ایم این ایز کے تھرو کیا, اور وہ آج بھی موجود ہے. ان کی جو 54 ارب کی بھٹو روڈ جو ہے ہفتے میں ٹوٹ گئی ہے, ہمارے آج بھی حلقوں میں کام ہو رہا ہے. جس انداز سے دیکھیں, جو پروونشل گورنمنٹ ہوتی کام اس کو ہم نے ڈائریکٹ کرنا چاہا, روکا, پھر بھی کیا نا, پھر بھی یہ نالے صاف کرا دیے, K4 کو آگے بڑھوا دیا. مطلب میں سمجھتا ہوں 1100 ارب خان صاحب نے سندھ کے لیے رکھے تھے اور ہمت کی تھی, اور اس کے بعد بیچ میں کرونا آیا, اس کے اندر بھی ایک بہت بڑی سپورٹ کی. تو بات یہ ہے کہ ہم نے الحمدللہ آج کراچی کو ایک تو ہم وفاقی اس میں لے کر جا چکے ہیں کہ مطلب ایک فیڈریشن کے ساتھ اکٹھا کر دیا نا. مطلب آج نہیں تو ایک الگ 1.5 اینٹ کی مسجد بنی ہوئی تھی ہم کی, آج الحمدللہ وفاق کے ساتھ کراچی کے نمائندے وفاق کے ساتھ بیٹھ رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ ہمارے تمام ایم این ایز نے اپنے حلقوں میں ٹکا کے کام کیا, بہترین کام کیا. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے صحیح کردار ادا کیا ہے سندھ میں؟ اگر پی ٹی آئی کا کردار ٹھیک نہ ہوتا تو 2024 کے الیکشن میں 22 میں سے 21 ایم این اے کی سیٹیں ہمیں نہ ملتی. فارم 45, میرے 84,000 ووٹ ہیں, میرے سامنے والے کے 9,000 ووٹ ہیں, مجھے ہرا دیا. 22 ایم این اے کی سیٹس میں سے 21 سیٹیں فارم 45 میں ہمارے پاس ہیں. سارا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے. اور جتنا ظلم کیا گیا 8 فروری کے, دیکھیں ہوا یہ کہ جب 10 اپریل کے بعد ایک ہمارے ساتھ ظلم سٹارٹ ہوا, 9 مئی کے ایک فالس فلیگ آپریشن پہ ایک ظلم کی انتہا کر دی گئی. اس کے بعد 5 اگست کو عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا. 9 مئی اور 5 اگست کے درمیان بہت سارے لوگ پارٹی چھڑوا دی گئی, ہمارا نشان چھین لیا گیا, ہمیں گرفتاریاں کی گئیں, ہمیں سزائیں دی گئیں. پنجاب میں ہماری چار دیواری کو پامال کیا گیا, ہماری خواتین کو, ہمارے بچوں کو, بزرگوں کو بے عزت کیا گیا, تشدد کیے گئے, ضلع شاہ کو شہید کیا گیا, کتنے لوگوں کو گولیاں ماری گئیں. یہ سمجھ رہے تھے کہ پارٹی ختم ہو گئی. فیصلہ ساز اور ساری رجیم سمجھ رہی تھی کہ پارٹی تو ختم ہوگی, کیا بچی. لیکن 8 فروری کی رات کو 12 بجے تک انہیں پتہ چل گیا تو پارٹی تو شروع ہوئی ہے. ایک نئی پارٹی شروع, جو سمجھ رہے تھے کہ پارٹی ختم ہو چکی. 8 فروری کو اس قوم نے بتایا کہ نہیں, اس تمام تر ظلم جبر تشدد کے باوجود اس شخص کے ساتھ, عمران خان کے ساتھ قوم کھڑی ہو گئی. عمران خان آج جیل میں, میں کہنا چاہتا ہوں یہ ایک درویش ہے, ایک ولی ہے. آج جو حشر کیا گیا ہے, بیوی اندر, 3 بھانجے اندر, ایک بھانجے کو 10 سال کی سزا, بہنیں بیچارے ہر روز دھکے کھا رہی ہوتی ہیں. کس کے لیے کھڑا ہے عمران خان جیل میں پڑا ہے؟ قوم کی خاطر. یہ تو نہیں بھاگا کہیں, نہ اس کے پلیٹلیٹس کم ہوئے, نہ کمر میں کوئی مسئلہ پڑا, نہ لندن گیا, نہ سعودی عرب گیا. اس قوم کی خاطر, ملک کی خاطر, پورے خاندان سے ظلم. ہمارے 7,500 تو 26 نومبر کے ہمارے بیچارے ساتھ ورکروں پہ کیسز ہیں. ہمارے اس وقت ملا کے 600 سال قید ہو چکی ہے. 600 سال کی قید ہمارے پارلیمنٹیرینز کو, اپوزیشن لیڈرز کو, ہماری خواتین کو, ہمارے ورکرز کو. ہمارے یوں کوئی 40 سال کی سزا, 10 سال کی سزائیں دے. بالکل. مطلب وہ کہتا ہے پولیس والا کہ میں مدی گالا اس میں زمان پارک میں ٹیبل کے نیچے گھسا ہوا تھا. غصے کو دکھایا نا ٹیبل کے نیچے, آپ ہے نا, میں غصے, آپ ٹیبل کے نیچے گھسا ہوا تھا. ایک کہتا ہے کرسی کے پیچھے بیٹھا تھا. 2 بندوں کی شہادتوں میں سزائیں دے دی. ایک حسان کو میں ملٹری میں ڈال دیا, کتنے ساروں کو ملٹری میں سزا دے دی.
تو وہ شاریز ایک ایتھلیٹ ہے یار, پاکستان کا نام روشن کرتا ہے, اس کو بند کر دیا, دوسرے بھائی کو بند کر دیا. اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی انصاف. 26ویں ترمیم میں عدلیہ کو پٹوار خانہ بنا دیا. عدالتیں اور پٹوار خانہ ایک جیسا ہے. جج صاحب یا پٹواری ایک بات ہے, جج صاحب اور وہ حوالدار ایک بات ہے. کیونکہ حوالدار کو بھی اوپر سے فون آتا ہے یہ کر دو, وہ کہتا ہے حاضر صحیح. پٹواری کو بھی فون جاتا ہے یہ کر دو, حاضر صحیح. اب جج کو بھی پتا ہے کہ میری پروموشن, اگر میں نے چیف جسٹس بننا ہے, میں نے ہائی کورٹ جانا ہے, میں نے ایلیویٹ ہونا ہے, میں نے کچھ کرنا ہے, تو مجھے سیاستدانوں کی مدد چاہیے. اب سیاستدانوں کے فونوں پہ کام ہو رہے ہیں. 26ویں ترمیم نے ملک کا, ان آئین کا, انصاف کا ڈھانچہ برباد کر دیا. آج ہمیں آئین ہمارا وہ نہیں ہے, بحال نہیں ہے. ہمیں آئین بحال کرنا ہے. ہمیں آئین ٹوٹ چکا ہے, آئین کو دوبارہ سے جوڑنا ہے, عدلیہ کو آزاد کرنا ہے. آج تو نہ 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ برباد ہو گئی, اور کچھ نہ ملک میں انصاف ہے, نہ قانون ہے, نہ آئین ہے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے. اب لاٹھی تو پھر سب سے بڑی اوپر والے کی ہے. وہ جس دن چلے گا نا لاٹھی, کوئی نظر نہیں آئے گا. سب سے بڑی اس وقت لوگ جن کے ہاتھ میں لاٹھی ہے نا, وہ سمجھتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس. میں ان سے کہتا ہوں سب سے بڑی لاٹھی اس کی ہے, اور مظلوموں کی آہیں ہیں جو ان کے لے ڈوبیں گی. اور ملک میں جتنا انہوں نے ظلم کیا ہے تحریک انصاف کے ساتھ, ہمارے کپتان کے ساتھ, ڈاکٹر کو نہیں ملنے دے رہے, علاج نہیں کروا. بشرا بی بی کو کرنٹ لگا, پیر میں زخم ہو گیا, ان کو گندا پانی پینے کو دیا. بشرا بی بی کو گندا پانی, بارش کا پانی وہ لے کر جا رہی تھی جج کے پاس, وہ لے جانے نہیں دیا گیا. ہمارے لوگ جیل میں جاتے ہیں, واپس آئے ہیپیٹائٹس سے مر جاتے ہیں. پوری دنیا میں اتنا تشدد نہیں ہوا, اتنا ظلم نہیں ہوا. جو بات کرتا ہے اس کو جیل میں ڈال دو, جو بات کرتا ہے اس کو جیل میں ڈال دو. میں 6 مہینے جیل میں رہا تھا. CSW جائیے جیل کا, کس دن جا کے آپ پوڈ کاسٹ کریں نا کسی کا, اس سے پوچھ رہے ہیں CSW کیا ہوتا ہے. وہ کہے گا کنڈیم سیکورٹی وارڈ. پوچھے کنڈیم سیکورٹی وارڈ میں کون لوگ ہوتے ہیں, وہ کہے گا جن کا بلیک وارنٹ نکلتا ہے پھانسی کے لیے, ان کو وہاں ڈالا جاتا ہے. ان سے پوچھا حلیم عادل شیخ کو, کہ پھانسی کا تو نہیں تھا, وہ اس کو پھانسی تو نہیں سزا ہوئی تھی, کیوں ڈالا تھا وہاں. اس طریقے کے ظلم کرتے ہیں. مطلب آپ لوگ عدالتوں سے مایوس ہو گئے؟ عدالتیں کوئی نہیں, عدالتوں سے مایوس ہو گئے. کوئی عدالت کی حیثیت ہی کوئی نہیں, کچھ نہیں. ہمیں اس وقت اللہ کی ذات سے امید ہے. والمکر مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. آخری فیصلہ اللہ کا ہوگا, آخری تجویز اللہ کی ہوگی, آخری کام اللہ کرے گا. یا تو سر بیک ڈور جو میٹنگ ہے, بیک ڈورس, کیا اس سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ اس کی شکل ہے بیک ڈور والی. بیک ڈور والی ہے یہ. بیک ڈور والے گندے مکرو چہرے ہیں, زرداری, نواز شریف اینڈ کمپنی. یہ ایک بیک ڈور پہ جاتا ہے. عمران خان بیک ڈور پہ جاتا ہے, اللہ کے پاس جاتا ہے, اللہ سے مانگتا ہے. وہ ہمیں بھی کہتا ہے, جیل میں لوگ ملنے جاتے ہیں ان کو تسلی دینے, وہ ہمیں تسلی دے کے بھیج دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ڈرتے کس چیز کے پریشان ہو, کہ اللہ تعالیٰ پہ اعتماد ختم ہو گیا. وہ بیٹھ کے راتوں کو اللہ سے رابطہ کرتا ہے. ہم سب کو یہ کرنا چاہیے. کوئی نو بیک ڈور جی. اگر ہم نے بھی اس دفعہ بیک ڈور چلے گئے تو پھر پاکستان دوبارہ 78 سال پیچھے چلا جائے گا. پھر دوبارہ کوئی عمران خان پیدا ہو, دوبارہ نکلے, دوبارہ ایک قوم پیدا ہو, اتنے جوتے کھائے. اب ایک بہت بڑا ایک آگ کا پانی دریا کراس کر گئے, بہت بڑا آگ کا دریا کراس کر گئے. اب اللہ سے امید ہے انشاءاللہ جلدی ہوگا ٹھیک. تو سر یہ کب آئیں گے خان صاحب؟ ایک طرف آپ لوگ غیر مقام بیٹھ کر بات کر رہے ہیں کہ رجیم چینج کی جو آپ بات کرتے ہیں, دوسری طرف آپ لوگ خطوط لکھ رہے ہیں USA کو, ٹرمپ کو. ٹرمپ بھی آ گیا لیکن خان صاحب تک نہیں آ رہے, تو یہ کیسے حل ہوگا؟ ہم نے پہلے دن کہا ہم آج بھی لکھیں گے. بڑے چیمپئن بنتے ہیں نا ٹرمپ اور USA اور یہ یورپ اور EU اور یہ اقوام متحدہ, کہ جی ہم ہیومن رائٹس کے بڑے چیمپئنز ہیں. ہم تو بتائیں گے پوری دنیا کو کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں. ہم نے ٹرمپ کے لیے خان صاحب نے نہیں کہا مجھے کوئی ٹرمپ کی مدد نہیں چاہیے, ہم نے کوئی ٹرمپ سے مدد نہیں مانگی. لیکن جو بھی یہ ایکسپوز ہونے چاہیے. عمران خان کا قصور کیا ہے؟ عمران خان سچا عاشق رسول ہے. عمران خان محافظ ناموس رسالت ہے. عمران خان, میں تو دیکھیں یہ لوکل پولیٹکس سے زیادہ عمران خان کو ان طاقتوں نے اندر کرائے ہوئے جو نہیں چاہتی کہ مسلم لیڈر ابھرے, اور اس میں ہمارے کو مسلم بھی شامل ہیں جو نہیں چاہتے ہیں کہ کو لیڈر ابھرے. اس نے جا کے اسلام و فوبیا کا دن منظور کرایا. اس نے کہا اقوام متحدہ میں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بات نہ کرو. وہاں جو دل و درد ہوتا ہے وہ ہمارے دل میں ہوتا ہے. بات یہ ہے عمران خان ایک کہتے ہیں نا وکری قسم کی شے ہے. آپ عام لوگوں سے سوچ سے باہر نکل گیا ہے. نہ اس نے کوئی ڈیل کرنی ہے, نہ وہ بیک ڈور ہے, اور یہ کہ کب آئے گا باہر.
ضرور آئے گا، عزت سے آئے گا. عمران خان کو کسی نے نہیں اندر کیا ہوا. عمران خان آدھے گھنٹے میں باہر آ سکتا ہے، لیکن پھر قوم کی امیدیں ٹوٹ جائیں گی. کیسے؟ اگر یہ ڈیل کر کے آ گیا تو ختم نا. پھر کیا ایک امید ہے نا. کیوں کری ہے قوم آج تک ہمارے ساتھ؟ کیوں 8 فروری کو 90% سیٹیں دے دی؟ امید ہے. یہ وہی بات، پہلے بات میری کہ علامہ اقبال کے خواب اور قائد اعظم کی جو کیا جس لیے اس تکمیل پاکستان صرف یہ کر سکتا ہے اس نظام کو. خان ہمیں پیغام دیتا ہے اندر سے. وہ کہتا ہے جو سمجھتا ہے کہ تحریک مجھے وزیر اعظم بنانے کی ہے، چلے جاؤ میرے پاس سے. جو چاہتا ہے تم ایم پی ایم این اے بننا ہے، وزیر اعلیٰ بننا ہے، گورنر بننا ہے، چلے جاؤ. انہوں نے کہا کہ میں تاریخ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں. میں تاریخ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں کہ اس گندے نظام کو ہم نے تبدیل کیا جس لیے پاکستان بنایا گیا تھا، جس لیے لاکھوں قربانیاں دی گئی تھیں، بہنوں کی عزتیں لوٹی تھی، ماؤں کی عزتیں لوٹی تھی. ہمیں پتہ ہے نا، سنتے ہیں ہم گھر میں اپنے. اس کو وہ پاکستان بنانا ہے. اس لیے خان کہتا ہے کہ میں تو نظام تبدیلی چاہتا ہوں، میں نہ وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں، نہ حکومت لینا چاہتا ہوں، لیکن اس جد و جہد میں حکومت آئے گی، ضرور لے کر آئیں گے، اقتدار ملے گا، ضرور آئیں گے اور نظام کو ٹھیک کریں گے. اچھا سر، اگر ہم 9 مئی کیسز کے حوالے سے اگر بات کریں تو ثانیہ 9 مئی میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ یہ کیا ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ آپ تو بتائیں کیا ہوا سر تھا. آپ بتائیں. آپ بتائیں کیا ہوا تھا. سر میں نے آپ سے سوال کیا. نہیں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا ہوا تھا. مجھے یاد نہیں آ رہا کیا ہوا تھا. بتا تھا کہ اس کا جواب. سر وہ جناح اس میں توڑ پھوڑ کی بھائی گئی گھر تھی. ٹوٹا، آپ نے 600 سال سزا دے دی. کیوں نہیں روکا باہر ان کو؟ پولیس مر گئی تھی اس جی ایچ کیو کا، لیکن بھائی مر گئی تھی پولیس. کیسے جانے دیا کور کمانڈر کے گھر میں؟ ایک میری سوسائٹی کے اندر آپ گھس کے دکھائیں بغیر کوئی اجازت کے. آئیں ذرا، نہیں گھس سکتے. کدھر تھا وہ آئی جی؟ کدھر تھا ڈی آئی جی؟ کدھر تھی پولیس؟ کدھر تھے اس گھر کی حفاظت کرنے والے؟ فالس فلیگ آپریشن تھا. اللہ دیکھیں، ہم کہتے ہیں جناح ہاؤس. کیا جناح ہاؤس ہو، کور کمانڈر ہاؤس ہو، آپ کا ہاؤس ہو، میرا ہاؤس ہو، سپاہی کا ہاؤس ہو، جرنیل کا ہاؤس ہو، مولوی کا ہاؤس ہو، ڈاکٹر کا ہاؤس ہو، سارے ہاؤسز محترم ہیں. کسی کے گھر کے قریب جا کر اس کو جلانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. لیکن دیکھو تو صحیح کیسے چلے گئے، کیسے چلے گئے. کہاں تھی یہ پوری اس رجیم کے جو بینیفیشریز ہیں اس وقت، یہ حکومتیں جو بیٹھی ہوئی ہیں، ان کا آئی جی تھا نا. روک لیتے نا سر. ہمیں جب روکنے پہ آتے روک لیتے ہیں لوگ. دیکھیں بات یہ ہے، کوئی ہم میں سے کوئی ٹارزن نہیں ہے. ابھی ہم کتنا بڑا موب ہو، اگر آنسو گیس کی چھال ماریں گے تو ہم رکیں گے. ریئلٹی ہے نا. یہ تو گولیاں تک مار دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ 9 مئی ایک پری پلان تھا. جو ہوا اپیرنٹلی نہیں ہونا چاہیے تھا. خان صاحب 20 دفعہ کہہ چکے نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ کہتے ہیں تحقیقات کرا لو ہائی کورٹ کے جج سے. وہ کہتے ہیں سی سی ٹی وی لے کر آ جاؤ. جس نے سی سی ٹی وی چرائی اسی نے 9 مئی کرایا. لے آؤ سی سی ٹی وی. کیسے گئے، کہاں گئے، کیوں گئے. ایک بڑا ہائی پاورڈ جوڈیشل کمیشن بنا ہے تو پتہ چلے گا 9 مئی ہے کیا. مجھے ہی پتہ نہیں چلتا. اس لیے جو میں کہتا ہوں میں اس سے پوچھتا ہوں بتاؤ تو صحیح کیا ہوا تھا. ایسا بڑا کیا ہو گیا کہ ہزاروں سال کی سزائیں دینے جا رہے ہیں سب لوگ. ایسا کیا ہو گیا؟ لیکن سر آپ کے کافی لوگوں نے تو یہ ایکسیپٹ کیا ہے 9 مئی کے جو جنہوں نے واقعات ہے accept کہ کیا، مذمت کرتے ہیں سن تو اور لیں، پی ٹی آئی کو چھوڑ سن رہے تو ہیں. لیں. جنہوں نے ایکسیپٹ کیا وہ سب آزاد پھر رہے ہیں. جنہوں نے ایکسیپٹ کیا سر جیلوں میں بھی تو ہے نا. سن تو ارے ایک نے بھی نہیں ہے جس نے ایکسیپٹ کیا وہ جیلوں میں نہیں ہے. جنہوں نے ایکسیپٹ کیا وہ ایک ایجوکیشن منسٹر تھا، اس کی تصویریں تھیں. اس نے کہا میں عمران خان کے خلاف ہوں، میں چھوڑ رہا ہوں. وہ آزاد ہے. جس نے مطلب 9 مئی میں جو پی ٹی آئی میں ہے وہ مجرم ہے. جس کی بھی اگر فرض کیا 2 منٹ کے لیے سمجھ لے کہ غلط ٹھیک ہے جرم تھا بھائی، جو اس نے پھر پریس کانفرنس کی اس کو بھی وہی جرم لاگو ہوتا ہے. تماشا بنا دیا ہے نا. مطلب جس نے 9 مئی کی مذمت کی اور اس میں دکھائی شکل اس کی، بھائی مذمت میں تو ختم نہیں ہوتا نا. یہ تو اے ٹی سی ہے. اے ٹی سی میں تو قتل معاف ہو جاتا ہے، قتل معاف ہو سکتا ہے، ٹیررزم معاف نہیں ہوتی ہے. یہ کیسا ہے کہ پریس کانفرنس کر دی چھوٹ گئے. ایک تماشا ہے، ملک کے ساتھ تماشا ہے، ملک کے ساتھ بدنامی ہے. الٹیمیٹلی ایک وقت آئے گا یہ 9 مئی کرانے والے بھی شرمندہ ہوں گے کہ ہم نے کیوں کروایا، اور اس پہ فیصلہ دینے والے بھی شرمندہ. مطلب آپ یہ بولنا چاہتے ہیں کہ 9 مئی ایک پری پلان تھا پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے. جی پی ٹی آئی کے خلاف ایک فال فلیگ آپریشن تھا اور وہ پی ٹی آئی کو برباد کرنے کے لیے تھا. لیکن کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ رکھنا چاہے. 9 مئی کو انہوں نے جو ڈرامہ شروع کیا وہ 8 مئی کو آگے ختم ہو گیا، 8 فروری کو ختم ہو گیا.
اچھا سر، آپ لوگوں کے کچھ پارٹی ورکرز اور لیڈرشپ ابھی تک جیلوں میں 9 مئی کے بعد سے، تو آپ ان لوگوں کے لیے کیا حکمت عملی، کیا ایسا کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم ملیٹنٹ آرگنائزیشن نہیں. لیٹ می ریپیٹ، تحریک انصاف کوئی ملیٹنٹ آرگنائزیشن نہیں ہے. تحریک انصاف کا کوئی ملیٹنٹ ونگ نہیں ہے. تحریک انصاف کا کوئی تھنڈر اسکواڈ نہیں ہے. تحریک انصاف کا کوئی دہشت گردوں کا ٹولہ نہیں ہے. تحریک انصاف کے پاس کوئی ہائی جیکرز نہیں ہیں. تحریک انصاف کے پاس کوئی ٹارگٹ کلرز نہیں ہیں. ہمارے پاس پولیٹیکل ورکرز ہیں بڑی تعداد، اور ہم سیاسی جد و جہد پہ یقین رکھتے ہیں. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بھرپور سیاسی جد و جہد چل رہی ہے، اور ہم تو 26 نومبر کو بھی گئے تھے. ہمیں نہیں پتا تھا ہمیں گولی ماری جائے گی. ہم تو نہیں سمجھتے تھے گولیاں ماری جائیں گی. مار دی گئی. ہم گولیاں کھا کے بھی، لاشیں لے کر بھی چلے گئے. ہم سیاسی پارٹی ہیں، سیاسی جد و جہد پہ یقین رکھتے ہیں، اور یہی تعلیمات ہمارے کپتان کی بھی ہیں. ہم وہ نہیں ہے کہ ہم جا کے بم لے کے، بندوقیں لے کے ہم چڑھائی کر دیں اسلام آباد پہ. ہم ٹھیک ہے، ہم بار بار جائیں گے، پھر جائیں گے، پھر جائیں گے، پھر جائیں گے، پھر ہم جلسہ کر رہے ہیں. سیاست یہ کرتی ہے نا. باقی ہم اگر دہشت گرد تنظیم ہوتی تو آپ کہتے کہ جی آپ جاؤ بم مارو ڈیالہ پہ عمران خان کو اڑا کے لے جاؤ. یا جیسے پیپلز پارٹی نے طیارہ اغوا کیا تھا کہ جی آپ طیارہ ہائی جیک کرو. نہیں ہے جی، ہم نہیں کریں گے. نہ ہم طیارہ اغوا کریں گے، نہ ہم بندوق اٹھائیں گے، نہ ہم بم اٹھائیں گے. ہم انشاءاللہ لیکن اپنے طور پہ بھرپور سیاسی جد و جہد کریں گے. ہمیں اگر جو آئین نے حق دیا ہے، روڈ بلاک کریں گے، شہر بلاک کریں گے، جلوس نکالیں گے. عوام سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ بھی آ جائیں. عمران خان ہمارے لیے اندر نہیں ہے. عمران خان آپ کے لیے اندر ہے، آپ کے لیے اندر ہے، آپ کے لیے اندر ہے، عوام کے لیے اندر ہے. آپ سب کو روڈ پہ آنا پڑے گا. ہمیں یہ ووٹ تو تگڑے انداز میں دیتے ہیں، اس انداز سے پریشانی میں، مہنگائی میں پسی ہوئی عوام نکلتی نہیں. اچھا سر، آپ مجھے بتائیے گا کہ جو 9 مئی پارٹی جو لیڈرشپ تھی چھوڑ کے چلے گئے، تو ان کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ کیا وہ واپس آ سکتے ہیں خان صاحب کے آنے کے بعد؟ دیکھیے، خان صاحب تو مالک ہے، جس کو چاہیں گے لے آئیں، نہیں چاہیں گے نہیں لائیں. لیکن میں کہتا چاہتا ہوں کہ آج اگر عمران خان صاحب جیل میں ہیں تو ان لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے 9 مئی کے بعد خان صاحب کو چھوڑا. ہوا یہ کہ یہ روایتی پارٹی ہمیں سمجھ رہے تھے، ایم کیو ایم سمجھ رہے تھے، دیگر پارٹی جیسے بناتے ہیں، ختم کرتے ہیں. جب بندے چھوڑتے گئے نا تو فیصلہ سازوں نے کہا یہ بھی کیا، 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 یہ بھی کیا. پارٹی تو ختم ہو گئی. عمران خان کو بھی اندر کر دیا. اگر یہ نہ چھوڑتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا ہمارے ساتھ. انہوں نے زیادتی کی. اور یہ وہ لوگ چھوڑ کے کون لوگ گئے ہیں جنہوں نے وزارتیں کی، گورنریاں کی، صدارتیں کی، نہ جانے کی مشاورتیں کی، سب کچھ وہ چھوڑ کے گئے. بات یہ کہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اب جو لوگ بچ گئے ہیں وہ اصلی لوگ ہیں، نسلی لوگ ہیں. وہ جعلی لوگ تھے. بس جو گئے اللہ انہیں خوش رکھے. بس وہ نہ ہماری طرف دیکھیں نہ ہم ان کی طرف دیکھیں. اللہ انہیں خوش رکھے. ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑیں، وہ ان کے حال پہ رہیں. لیکن خان صاحب مالک ہیں، خان صاحب جو فیصلہ کریں گے. لیکن یہ طے ہم نے کیا ہوا کہ خان صاحب سے پہلے کسی چھوڑ کے جانے والے کو ہم خود نہیں بلائیں گے. باقی خان صاحب جو کہیں گے آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے؟ خان کہتے ہیں تو قبول کر لیں گے. ہم ہار بنا کے لے آئیں گے. اگر خان کہتے ہیں ہم گھر جائیں گے، ہار بنائیں گے، لے کر آ جائیں گے. بھائی عمران خان صاحب ایک میسیج بھجواتے لیں، ہمارے کیا ذات ہے، عمران کی پارٹی، ہم خان صاحب کی، جو وہ فیصلہ کریں گے وہ قبول ہے. لیکن میری ذاتی رائے ہے کہ جو لوگ گئے بس خس کم جہاں پاک. سر، نوجوانوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ نوجوانوں کو میں کہتا ہوں کہ ایک تو سب سے پہلے آپ کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. اس حقیقی آزادی کی جنگ میں آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. آپ لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. آپ لوگ فرنٹ فٹ پہ رہے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے آباء و اجداد کا پاکستان بنے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ علامہ اقبال کا جو خواب تھا، قائد اعظم نے جو پاکستان بنایا تھا، جس میں انصاف سب کے لیے برابر ہو، سب کچھ برابری پہ ہو، پاکستان میں ایک جیسا نظام ہو، آپ کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے، اور پاکستان ایک قائد اعظم کے ویژن کے اوپر آگے بڑھ سکے، عمران خان کا ساتھ دیں. چونکہ قائد اعظم نے جس پاکستان کی بنیاد رکھ دی تھی، اب اس کی تکمیل عمران خان صاحب کریں گے. اور ہمیں اپنے نوجوانوں پر فخر ہے. آپ کھڑے ہیں، آپ کھڑے رہیں، اور انشاءاللہ فتح پاکستان کی ہوگی، فتح عمران خان کی ہوگی، فتح آپ سب کی ہوگی انشاءاللہ.
تھینک یو سر, آپ نے قیمتی اپنا ٹائم دیا. ناظرین, یہ تھے حلیم عدل شیخ صاحب. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تو مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.